मैं एक नर्स थी। एक दिन गाँव में आई और वहाँ अपना क्लिनिक खोल कर बैठ गई। वहाँ के अनपढ़ लोग मुझे डॉक्टर समझने लगे। मैं बहुत खुश हुई। अब तो मैं दौलत के लालच में खुफिया तौर पर औरतों के बच्चे भी ज़ाया करने लग गई। एक दिन मुझे गाँव के एक शख्स से मोहब्बत हो गई, मगर वो शादीशुदा था। फिर मैंने एक मंसूबा बनाकर इसकी बीवी को ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो बांझ हो गई। यूँ मैंने इस शख्स से शादी कर ली, मगर शादी की पहली रात ये देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि वो तो मेरा नाम सिद्रा है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ एक सरकारी हॉस्पिटल में दाई थी और अम्मा मुझे भी अपने साथ अस्पताल में लेकर जाया करती थी। इसी वजह से मैं भी एक दाई बनी और इसी सरकारी हॉस्पिटल में दाई की नौकरी करने लगी। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत नफरत थी। ये भी कोई ज़िंदगी थी? मुझे दौलत चाहिए थी, दौलत, बड़ा-सा घर चाहिए था और मुझे ये दाई की नौकरी भी पसंद नहीं थी, जहाँ मुझे दूसरों की गंदगी उठानी पड़ती, बदले में मुझे 100-200 रुपए ऐसे देते थे, जैसे मैं कोई फ़कीर हूँ। मेरा तो ख्वाब ये था कि मैं खूब पढ़कर एक डॉक्टर बनूँ, लेकिन हम गरीब लोग सिर्फ़ बड़े-बड़े ख्वाब ही देख सकते हैं, मगर इन ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिल में डॉक्टर बनने की शदीद ख्वाहिश थी। इसलिए जब मैं डॉक्टर के साथ खड़े होके काम करवा रही होती तो मैं देखती कि वो सारे काम कैसे कर रही है। मैं वो सारे काम इतने ध्यान के साथ देखती कि मुझे वो सारे काम आते थे, लेकिन दाई होने की हैसियत से वो काम कर नहीं सकती थी। इस वक्त मेरी ज़िंदगी में एक लड़का भी था जो कहता था कि इसे मुझसे मोहब्बत है। हम सारा दिन फ़ोन पर बात करते थे। इसके खर्चे भी मैं उठाया करती थी। कभी इसको बैलेंस के लिए पैसे चाहिए थे, तो कभी वो कोई सूट पसंद करके मुझे तस्वीर भेज दिया करता था ताकि मैं इसके लिए खरीद लूँ। मैं भी इससे मोहब्बत करती थी, इसलिए ये सब बर्दाश्त करती रही। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है। तू इससे अपनी जान छुड़ा ले, ये एक लालची लड़का है, ये सिर्फ़ पैसों की खातिर तेरे साथ प्यार के झूठे दावे करता है। इस बात पर मैंने अपनी माँ से झगड़ा करती थी। इसके बाद ये झगड़ा मामूल बन गया और अम्मा मेरी फ़िक्र करते-करते मुझे समझाते-समझाते बहुत बीमार हुई और बिस्तर से जा लगी और 15 दिन के बाद इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद मैं घर अकेली रह गई थी। सारा-सारा दिन अम्मा को याद करती रहती और फिर 15 दिन बाद मैंने इस लड़के को कॉल की और कहा कि मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई है, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तुम मुझसे निकाह कर लो। तो वो गोया अपनी बात से ऐसे पलट गया जैसे इसने ये बात कभी भी नहीं की थी और फिर मुझे पता चला कि इसकी मंगनी तो इसकी कज़न से बचपन में ही तय हो चुकी थी। दिल तो मेरा बहुत दुखा था। दिल तो किया कि मैं इसे खरी-खरी सुना दूँ, पर मेरी किस्मत ख़राब थी, इसलिए कुछ ना बोल पाई और तब मुझे अम्मा की याद और ज़्यादा सताने लगी और मुझे ये भी बात अब याद आती, जो अम्मा कहा करती थी कि इस लड़के से दूर रहा करो, तुम्हें धोखा दे रहा है ये लड़का। और मैं किसी तरह अपनी अम्मा से इस बात पर झगड़ा करती थी। खैर अब मुझे इस शहर में रहकर क्या करना था? मेरा किराए का घर था, अम्मा मेरी इस दुनिया से चली गई थी और जिस लड़के से मैं मोहब्बत करती थी उसने भी मुझे धोखा दिया। तो मैं एक गाँव में चली गई जहाँ मेरी माँ की एक कज़न रहती थी। वो गाँव में बहुत छोटा-सा था और वहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं था। वहाँ के ज़्यादातर लोग अनपढ़ गँवार थे। तभी मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया क्यों ना एक क्लिनिक यहाँ खोल लूँ और ये मेरा आखिरी मौका था। मेरे पास जो जमा पूँजी थी वो मैंने वहाँ एक क्लिनिक बनाने में लगा दी। क्लीनिक बनाने के बाद मैं रोज़ाना इसमें बैठने लगी। लेकिन 1 हफ़्ता हो गया था, मेरे पास कोई भी मरीज़ नहीं आया था। मुझे लगा यहाँ मेरा काम चलने वाला नहीं। लेकिन फिर एक रात जब अपनी क्लीनिक बंद करके वहाँ से जाने लगी, तब एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी मेरे पास आई। इन्होंने खुद को काली चादर में लपेटा हुआ था, बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ लपकी और कहने लगी, "डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए हमारी मदद करें, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं।" इससे पहले कि मैं इनको बताती कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि एक नर्स हूँ, वो बूढ़ी औरत एक ही साँस में बोली कि ये लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जाने किसके साथ इसने मुँह काला किया है। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है और 3 महीने बाद इसकी शादी है, जबकि इसको 3 महीने का हमल है। मेहरबानी फरमाकर हमारी मदद करें। मैंने इस लड़की की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई कि वो लड़की मुश्किल से ही 13 या 14 साल की लग रही थी और शक्ल से तो ऐसी लगती थी जैसे इसने कभी मक्खी भी ना मारी हो। वो सर झुकाए खड़ी थी और ये भी साफ-साफ लग रहा था कि यहाँ आने से पहले इसकी माँ ने इसे खूब मारा था। इसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ नज़र आ रहे थे
اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ چپ چاپ خاموش کھڑی تھی کیونکہ ظاہر ہے اس نے غلطی کی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اس کا بچہ گرانا ہے تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ ابھی میں کہنے والی ہی تھی کہ ڈاکٹر نہیں ہوں میں، یہ کام نہیں کر سکتی، تب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ کو یہ کام کرنے کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اب بھلا پیسے کس کو آتے ہوئے برے لگتے ہیں، مجھے بھی برے نہیں لگے اور میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ مجھے یہ کام تو آتا تھا۔ اور اگر وہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ سمجھ رہی تھی تو میں نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، جبکہ میں جانتی تھی کہ شہر کی کوئی بھی ڈاکٹر اس طرح کا ناجائز کام نہیں کرتی، اور کرتی بھی تو اس کے بہت زیادہ پیسے لے لیتی تھی۔ لیکن میں نے آج تک جتنی بھی ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا، انہوں نے کبھی ایسا ناجائز کام نہیں کیا تھا، لیکن اب میں مجبور تھی، میں نے ان کا کام کروا دیا اور انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیے۔ یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں اس گاؤں میں ڈاکٹر صاحبہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور میرے پاس گاؤں کی عورتیں اپنے مسائل لے کر آنے لگی۔ میں نے بھی اس بات سے فائدہ اٹھایا اور میں روز 20 سے 30 مریض چیک کرنے لگی۔ میرے پاس دولت کی فراوانی شروع ہو گئی تو میں نے آپریشن کا سامان بھی لے لیا اور کلینک کو مزید اچھا بنا لیا۔ اب یہ بات وہاں پوری طرح مشہور ہو گئی کہ گاؤں میں ایک لیڈی ڈاکٹر آئی ہے جو بہت اچھا علاج بھی کرتی ہے۔ تو پھر میرے پاس ایسی عورتوں کا رش لگ گیا، میں ناجائز کیس بھی کر دیتی اور عورتوں کے بچے بھی گرا دیتی تھی کیونکہ یہ گاؤں تھا، اس لیے یہاں پر ایسے کیس بہت زیادہ تھے۔ گاؤں کے لوگ یوں تو دیکھنے میں سادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ زمینوں اور کھیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے وہ لوگ مجھے منہ مانگی قیمت ادا کرتے۔ یوں کام تو میرا اچھا چل پڑا تھا۔ پھر ایک دن میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ اس شخص نے اپنا نام عدیل بتایا اور اپنی بیوی کا نام نسرین بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے مگر میں ابھی تک امید سے نہیں ہوئی، اور اس کی بیوی کو چیک کرنے کے لیے نیچے والے کمرے میں لے گئی جبکہ عدیل باہر ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں ہلچل سی ہوئی اور میرا دل اس شخص پر آ گیا۔ پہلی بار مجھے کوئی مرد اتنا پسند آیا کہ میں اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ شاید اس کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کیونکہ گزشتہ 1 سال سے ان کو اولاد نہیں ہوئی، لیکن میں نے جب اس عورت کو چیک کیا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، عورت بالکل ٹھیک تھی۔ پر شاید ابھی قدرتی طور پر اس معاملے میں دیر ہو رہی تھی کیونکہ ہر جان کا دنیا میں آنے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، شاید اس کے لیے بھی ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ بات اس کے شوہر کو نہیں بتائی اور کہا کہ یہاں کوئی مسئلہ تو مجھے لگ رہا ہے، میں دوائی لکھ دیتی ہوں۔ 1 ہفتے کے بعد پھر چکر لگائے، میں نے دوائی بھی 2-3 ہزار کی لکھ دی اور 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آنے کا بھی کہہ دیا تاکہ میں اس شخص کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ رات کو میں اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی، اس کا چہرہ، اس کا حلیہ، اس کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں ایک شیطانی پلان بنا چکی تھی، میں اس شخص کو کسی قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اپنی بیوی کو دوبارہ لے کر آیا اور میں نے اس کی بیوی کو ایک ایسی دوائی دی جو مجھے اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس کی بیوی مجھے بہت ڈری سہمی لگتی تھی، بس مطلب کی بات بتاتی تھی، وہ بھی ڈرتے ہوئے۔ میرے لیے وہ بہت آسان شکار تھی۔ میں نے اس کی بیوی کو چیک کرنے کے بعد اندر ہی بیٹھنے کو کہا اور باہر ٹیبل پر آ کر اس کے شوہر کو یہ جھوٹ بول دیا کہ دیکھیں آپ کی بیوی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ ویسے تو وہ شخص اتنا بیوقوف تھا کہ اسے اس بات کا شک نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیوی کو وقتی طور پر ایسی دوائیاں دے دی کہ وہ ماں نہ بن سکے۔ چاہے آپ اس کا علاج یہاں سے کروائیں یا اس کو شہر لے جائیں، کبھی بھی آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ عدیل تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ کیا کوئی علاج نہیں ہے، تو میں نے کہا ہاں جی کوئی علاج نہیں ہے، جبکہ ایسے معاملات میں کوئی نہ کوئی حل تو ضرور ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر میں جھوٹ بول رہی تھی، عدیل نے پریشانی میں آ کر مجھے یہ بتایا کہ میری ماں بیمار ہے اور پوتے کی شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ عورت اگر مجھے اولاد نہیں دے سکتی تو اب میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگا کہ دوسری شادی کرنا کون سا آسان ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دوائی کی ایک پرچی پکڑائی اور اس پرچی پر اپنا نمبر لکھ دیا۔ اس نے پرچی دیکھ کر ایک نظر میری طرف دیکھا اور پرچی اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی بیوی کو غصے سے بلایا، چلو گھر چلیں۔ پھر اسی رات مجھے عدیل کی کال آ گئی اور بات یہیں سے شروع ہو گئی۔ آپ نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا؟ میں نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھانس لیا اور کہا کہ آپ مجھے دیکھنے میں بہت اچھے لگے ہیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے تمہیں آسانی سے رشتہ نہیں ملے گا
اور تمہاری ماں زندگی بھر پوتے کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گی، اور کیونکہ میں تمہیں پسند کر بیٹھی ہوں اسی لیے میں تم سے شادی کر لوں گی، تمہیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ اسی طرح روز ہماری باتیں ہونے لگی، ہم ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر آنے لگے۔ اب ہم ایک دوسرے سے دن میں کئی دفعہ باتیں کرتے، کبھی کال پر اور کبھی میسج پر، ایک دوسرے کے ساتھ ہی باتیں کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن عدیل نے مجھے کہا کہ میں تم سے شادی تو کر لوں، لیکن وہ لڑکی جو اب میری بیوی دراصل میری کزن بھی ہے، تو کیا تم اسے برداشت کر لو گی؟ تو میں فوراً کہا نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ عدیل خاموش ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تب وہ کہنے لگا، میں کیا سوچ سکتا ہوں میری جان، میں اس لڑکی کو فوراً طلاق دے دوں گا اور ہم اسی ہفتے میں نکاح کریں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور پھر شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ ایک ہفتے میں ہی ہمارا نکاح تھا۔ ہمارے نکاح میں صرف عدیل کی ماں اور کچھ گواہ موجود تھے۔ عدیل نے اپنے کسی رشتہ داروں کو نہیں بتایا تھا، بلکہ سادگی سے نکاح ہوا تھا ہمارا۔ میں بہت خوش تھی کہ میں عدیل کی بیوی بن گئی ہوں، اور میں نے چالاکی سے جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے شوہر عدیل کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جب عدیل کمرے میں آیا، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ آج وہ بہت زیادہ حسین لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادہ ہو، اور میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے جو میری منہ دکھائی تھی، اور پھر اس نے کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا کہ تو اس گھر میں اپنی اوقات میں رہے گی تو خوش رہے گی، اس گھر میں جو ہوگا وہ میرے حساب سے ہوگا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ آخر کس قسم کی زبان استعمال کر رہا تھا یہ، اور مجھ سے کیسے بات کر رہا تھا جب کہ میں ایک دن کی دلہن تھی۔ پھر تو یہ ہر روز کا معمول بن گیا کہ عدیل مجھ پر تشدد کرنے لگا، معمولی سی بات پر میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا، اور پھر کچھ ہی دن میں مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ عدیل عام انسان نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مریض ہے جس کو عورتوں پر ظلم کر کے خوشی ملتی ہے۔ وہ لڑکی جو عدیل کی پہلی بیوی تھی، دراصل وہ اپنی جان چھڑا گئی تھی، اور میں اس نفسیاتی پاگل کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ عدیل کے ساتھ میری زندگی بہت بری گزر رہی تھی۔ مار پیٹ روز کا معمول بن گیا تھا۔ کہنے کو تو میں بھی بہادر تھی، لیکن اس کے سامنے میری زبان جیسے ہی چلتی وہ مار پیٹ شروع کر دیتا۔ اس کی ماں بھی اس معاملے میں کچھ نہ بولتی تھی۔ دن گزرنے لگے اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں بھی امید سے نہیں ہو رہی تھی۔ عدیل نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ تو ڈاکٹر ہے، کہیں تو نے اپنے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ ابھی تک ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک سال کا عرصہ گزر گیا، اور یہ سال میری زندگی کا سب سے برا سال تھا۔ گھر جانے کو میرا دل نہیں کرتا تھا۔ سارا سارا دن میں کلینک میں بیٹھی رہتی، شام کو بھی بہت لیٹ گھر جاتی۔ اور اسی طرح ایک دن میں اپنے کلینک پر بیٹھی تھی کہ میں نے عدیل کی پہلی بیوی نسرین کو دیکھا۔ وہ وہاں سے گزر رہی تھی، لیکن مجھے کلینک میں دیکھتے ہی وہ اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی گود میں ایک پیاری سی بیٹی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ ہے کہ تم نے مجھے اس حیوان سے بچا لیا۔ اس نے بے شک طنز میں ہی کہا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ جسے میں ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں خود سے کبھی بھی عدیل سے خلا نہیں لے سکتی تھی، وہ مجھے کبھی بھی طلاق نہ دیتا، لیکن تم نے ہمارے بیچ میں آ کر مجھے بچا لیا۔ میں مظلوم بھی بن گئی اور میرے ایک کزن سے میری شادی بھی ہو گئی۔ اب اللہ نے مجھے پیاری سی رحمت سے نوازا ہے اور اب میری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے۔ تمہارے لیے دعا کروں گی کیونکہ جانتی ہوں کہ تمہیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا جو میں اختیار کر دی۔ اب اس شخص کے ساتھ رہنا میری مجبوری تھی۔ میں کیسے اس کے چنگل سے نکل سکتی؟ میرا بھی نسرین والا ہی حال ہو گیا تھا۔ میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو میرے ساتھ دیتا۔ عدیل اس قدر نفسیاتی مریض تھا کہ ہر روز میرا فون بھی چیک کرتا تھا اور مجھے چھوڑنے بھی خود آیا کرتا تھا۔ اس نے میرے کلینک کے ساتھ بنی ایک کریانے کی دکان والے شخص کو کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ مجھ پر نظر بھی رکھ سکے۔ ایسے ہی میری زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن ایک شخص پولیس کو لے کر میرے کلینک میں داخل ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کا بچہ گرایا جو کہ ایک لڑکی کے پیٹ میں تھا۔ مجھے پولیس نے پکڑ لیا اور مجھے شہر کی جیل میں لے گئے۔ پولیس کے ڈر کی وجہ سے میں نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میں ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک نرس تھی۔ عدیل بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ وہ یہ بات مشہور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ایک دھوکے باز خاتون ہے جو کہ اب جیل میں قید ہے، کیونکہ مجھ پر 420 کا کیس کروایا گیا تھا جس کی ضمانت جلدی ہونے والی نہیں تھی۔ عدیل نے مجھے پولیس اسٹیشن میں ہی طلاق دے دی
اور پھر جب مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں سے بھی مجھے سزا سنا دی گئی، پر دراصل میری سزا ختم ہو گئی تھی۔ میں نے جیل میں اپنی سزا پوری کی، دن رات میں اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ مجھ پر اور کوئی آزمائش نہ ڈالنا۔ جیل سے نکلنے کے بعد میں واپس اپنے شہر چلی گئی اور اسی ہاسپٹل میں نوکری کرنے لگی جہاں پہلے نوکری کرتی تھی۔ اب میں نے اپنی شفٹ نرسنگ میں ہی لگوائی تھی۔ بچوں کے وارڈ میں کوئی بھی نرس کام کرنے کے لیے حامی نہیں بھرتی تھی کیونکہ وہاں سارا دن اور ساری رات جاگنا پڑتا تھا۔ بچے بہت روتے تھے اور بار بار ایک ایک بچے کو اٹھا کر چیک کرنا پڑتا تھا، کبھی کسی کو دودھ پلانا ہوتا تو کبھی کسی کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ پر میں نے اپنی شفٹ یہاں اس لیے لگوائی تھی کیونکہ میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے جانے کتنے بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ آج اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں ایک بالکل بدلی ہوئی انسان ہوں اب، اور بچوں کے ساتھ سارا دن گزارتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کس کی دعاؤں نے بچا لیا، میرے ساتھ مزید کچھ برا نہ ہو جبکہ میں اس سے بھی زیادہ بری سزا کی حقدار تھی۔ شاید وہ دعائیں میری ماں کی تھی، جس ماں کو میں نے کبھی اچھا نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہی سیکھا ہے کہ برے کام کا ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے، اور دھوکہ ہمیشہ دھوکہ ہی رہتا ہے جو ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ انسان بن کر ہی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل علی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔